बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और इसी दुआ और इसी उम्मीद के साथ हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें, मुल्क के लिए खुसूसी दुआ करें, सैलाब मुतासिरीन के लिए खुसूसी दुआ करें, अल्लाह के लिए आसानियाँ पैदा करें। अच्छा जी, ख़बरों से हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इंशाअल्लाह जी 11 बजे वाले सेगमेंट में हमारे मेहमान ज्वाइन करेंगे और आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट शामिल करेंगे। अच्छा जी, खबरों की तफसीलात के लिए हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन साहब और इरफान मलिक साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं आप लोग? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, राव साहब की तरफ चलते हैं। पहली खबर है और पहली खबर की जितनी सीरीज़ हैं ज़रा मैं आपसे वो भी डिस्कस कर लूँ। आटे गंदम की कीमत बढ़ने नहीं देंगे, अज़मा बुखारी साहिबा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल हमारे शो के दौरान ही आई थी जी, आपने सारी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी भी होगी। फिर उसके साथ साथ वो ये भी कह रही हैं, नहीं जी ये अगली खबर है जी, चावल की भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी नर्ख 3 से 40 रुपये तक बढ़ गए। ये जो शहर में सूरत हाल है हम आपको वो बता रहे हैं। उसके बाद जी अंदर वाले पेज पे खबर है जी, चिकन महंगा है, शहर में गिरा फरोश जो हैं वो सरगर्म है। अब हालात ये हैं कि आवाम क्या करे, जब चावल जो है वो आपको ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है उसकी, वो आपको महंगे मिल रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि आटा गंदम की कीमत नहीं बढ़ने देंगे। हालात ये हैं कि आप चीनी लेने जाएं नहीं मिल रही है, आटा लेने जाएं मनमानी कीमत पर मिल रहा है, चावल लेने जाएं मनमानी कीमत पर। पूरे शहर में हर जगह पर अपनी मर्ज़ी से हर इलाके के हिसाब से कीमतें हैं, वो चाहे चिकन है, वो चाहे चावल है, वो चाहे चीनी है, वो चाहे दूध है। अब ऐसे में आपने एक फ़ोर्स बना दी जिसको आपने पीरा फ़ोर्स का नाम दिया, जिसने ज़ख़ीरा अंदोज़ी गिरा फरोशी कीमतों पर कंट्रोल करना था। अब आपके सामने सैलाब की सूरत हाल है। सब्ज़ी जो भी आप ख़रीदने चले जाएं, हर रोज़ हम आपके साथ सब्ज़ियों की कीमतें भी शेयर करते हैं, हर सब्ज़ी महंगी है। आवाम का क्या कसूर है? राव साहब। बहुत शुक्रिया। इस पे हमने देखा है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने पिछले 3-4 दिनों में बड़े नोटिस भी लिए हैं मुख्तलिफ़ वाक़यात पर, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से मुख्तलिफ़ फ्लोर मिल्स में या मुख्तलिफ़ गोदामों में जाकर छापे भी मारे गए हैं, जिनका और फिर मोहलत दी गई थी 3 से 4 रोज़ की कि कम अज़ कम जिसके पास जितनी गंदम मौजूद है वो उसको डिक्लेयर करे, ताकि एक अंदाज़ा हो कि कितनी गंदम हमारे पास मौजूद है, कितना शॉर्टफॉल हो सकता है फ्लड्स के नतीजे में। क्योंकि गफलत का जो मुज़ाहरा है वो मुख्तलिफ़ मकामात पर देखा गया है, जो कि सरकारी गंदम पड़ी थी उसको महफूज बनाने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। 2-3-4 जगहों पर तो रिपोर्ट हुआ है बड़ी मिकदार में गंदम जो मौजूद थी सरकारी गोदामों में उसको नुकसान पहुंचा है। और हुकूमत के दावे अपनी जगह पर, हुकूमत अपनी जगह पर तमाम काम कर रही है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आप देखिए किसी भी आफत में हमारे यहाँ ये इसको मैं कौमी मुश्किल के तौर पर लेता हूँ कि लूट मार का मेला ग्रां फरोशी कोई भी पीछे नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। और बजाय इसके कि इस घड़ी में कम अज़ कम जबकि आपके 43 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं फ्लड से, ये छोटा फिगर नहीं है और ये तारीख़ी ये फिगर है, क्योंकि इतना बैक वक्त तीनों दरियाओं में पानी आपके आखिरी 40 सालों में बैक वक्त नहीं आया। ऐसा होता रहा है कि कभी ब्यास में पानी छोड़ दिया जाता था, कभी सतलुज में पानी छोड़ दिया जाता था, या रावी में 37 साल के बाद आपने देखा है। तो अब ये सारी सूरत हाल इस तरह से है कि इस मुश्किल वक़्त में जबकि जो मनाज़र हैं वो बड़े दिल खराश हैं, लोग बंदों के ऊपर अपनी चारपाइयों के साथ बैठे हैं। मेरा तो दिल कर रहा है यार, जो ये हमारे कैमरा में हजरात बैठे हैं, मैं इनको बुला के पूछूं ये कैसे गुजर ना। इसमें मसला ये है, देखिए ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब भी ऐसी कोई आफत आती है उसके बाद हुकूमत की रेट जो है ये हुकूमत के लिए इम्तिहान होता है कि आपने अपनी रेट मनवानी है, आपने लोगों को रिलीफ पहुंचाना है। क्योंकि रेट ही है ना कि मैडम कह रही है कि कीमत नहीं बढ़ने देंगे। देखिए ये तो कह रही हैं, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये खबर के मुताबिक चावल की, मेरा सवाल ये है कि ये चीजें फिर पॉसिबल भी नहीं है कि आप उनको इम्प्लीमेंट करा सके। आपके पास फोर्सेस मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, एसी साहिबान है, आपकी पीरा फोर्स है, ठीक है, आपने बयान दे दिया, अब इम्प्लीमेंट आपने यही हम बात कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं कि हुकूमत के लिए थैले वाला नजर आया था पीरा को, हुकूमत के लिए ये चीजें चैलेंज है, में पड़ी गंदम नजर नहीं आती, ये वो चैलेंज होती है कि अपनी रेट किस तरह मनवानी है।
آپ دیکھیں جیسے سیلاب کی صورتحال ہے، اس کے بعد لوگوں کے فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو گئیں، اس کے بعد لوگوں کے پاس جتنا ایسڈز تھے، ان کا گھر تھا، زندگی بھر کی جمع ان کے پاس جانور تھے، ان کے پاس مویشی تھے، ان کے پاس وہ گندم سٹور کی ہوئی تھی اپنے گھر کے لیے، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تباہ ہو گئی. اور پنجاب میں جس طرح کل پریس کانفرنس میں انہوں نے بڑا فگر پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 43 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ متاثر ہوئے، اور 27 کے 28 لاکھ لوگوں کو انہوں نے ریسکیو بھی کرنے کے لیے کہا کہ کچھ جانور بھی ہم نے کیے. لیکن بات یہ ہے کچھ نہیں 17 لاکھ جانوروں کو، یہ ان لوگوں کے ہی ہوں گے نا راؤ صاحب، فگر وہ بڑا فگر ہے، لیکن اس کے ساتھ جتنے مر گئے وہ فگر زیادہ بڑا ہے، اس سے وہ فگر اس سے زیادہ بڑا ہے کہ ایک بھی جان چلی جائے تو آپ کی تمام جو جتنی ریسکیو آپ نے کاروائیاں کی ہوں گی وہ جو ہے وہ ایک جان کے برابر نہیں ہو سکتی. اچھا اب اس پہ بات یہ ہے کہ آپ جس طرح گراں فروشی ہو رہی ہے، جس طرح یہاں پہ جو مافیا ہے جو چیزیں سٹور کر لیتا ہے، وہ مافیا جس طرح ایکٹیو ہوا ہے، اب ان کے اوپر ریڈز تو ہو رہی ہیں. ریڈز ہونے کے بعد ہو کیا رہا ہے کہ ابھی بھی مارکیٹ کے اندر چاول جو ہے وہ 40 سے 50 روپے کلو کے حساب سے مہنگا ہونا شروع ہو گیا ہے. بوری کا حساب لگائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے قیمت 2500 روپے سے زائد جو ہے کراس سے کر جاتی ہے، 2500 روپیہ کلو بوری کے حساب سے بڑھ رہا ہے. چاول ویسے بھی ایسی کوموڈٹی ہے جو بندہ 1 کلو نہیں خریدتا. راؤ صاحب وہی بات کر رہے ہیں نا. گندم جو ہے، گندم کی حالات یہ ہے کہ گندم آپ کو مل نہیں رہی. آٹا مارکیٹ کے اندر وہ بھی شارٹ ہونا شروع ہو گیا. چینی جس کی آپ نے بات کی، چینی کا تو بالکل چینی کا تو بہت بری حالات ہے کہ چینی کے آپ دیکھیے گا کہ ابھی قیمت جو ہے اس سے آپ کو 100-150 روپیہ یا 200 روپیہ آپ کو یہی گراں فروش جو ہیں یہی وہ منافع خور ہیں، یہ آپ کو بڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے. اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے صرف بات کر رہے ہوں گے، لیکن جن اداروں نے کام کرنا ہے، جن ڈپارٹمنٹس کی یہ ذمہ داری ہے، وہ آپ کو پریس ریلیز کی صورت میں یا فوٹو سیشن کی صورت میں آپ کو کچھ چیزیں بھیجیں گے کہ ہم نے اتنی کارروائی کی، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. لیکن گراؤنڈ پہ کیا ہوگا؟ گراؤنڈ پہ یہ ہوگا کہ آپ کو بڑے سٹورز پہ نا زیادہ پیسوں میں چینی کے پیکٹس بھی اویلیبل ملیں گے، آٹے کے بھی، بٹ حکومت ریٹ کے جہاں پر زیادہ پیسوں میں تو آپ کو جو ہے کشتی بھی مل رہی ہے. جو لوگ جن کے پیارے گھر کے اندر مرنے والے ہیں وہ 1-1 لاکھ روپیہ کشتی والے کو دے کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیاروں کو نکال بھی لیں. یہ بھی چیزیں ہو رہی ہیں. جس کے پاس پیسہ ہے وہ تو اس طرح بھی کر رہا ہے. لیکن بات ہے کہ غریب آدمی کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے. حکومت نے کیا وہ اقدامات کیے. آپ دیکھیں یہ چیلنج میں کیوں کہتا ہوں بار بار کہ آپ اس موقع کے اوپر اگر میڈم نے بہت اچھی بات کی، لیکن میں کہہ رہا ہوں میڈم اگر ان ڈپارٹمنٹ سے پوچھ لیں کہ آپ کی کارکردگی کی وجہ سے کیا قیمت چیزیں جو آپ سرکاری نرخ میں ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹ کروا رہے ہیں. صرف یہ سوال ہے. میڈم نے صرف یہ بیان دیا کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کو ہم امپلیمنٹ بھی کرا کے دکھائیں گے، کیونکہ وہ بھی نہیں کی ڈومین ہی ہے نا. یہی چیلنج ہے. اور یہ جو نئی فورس بنائی ہے یہ کس لیے بنائی ہے؟ آخر اس سے آپ نے ٹریفک کی لائنیں سیدھی کرانی ہے؟ کیا اس سے آپ نے ٹھیلے والے سوال وہاں کیے گئے پریس کانفرنس کے دوران کیے گئے؟ اس کا ٹھیلا ہر طرح کے سوالات ہوتے ہیں، ہر طرح کے سوالات ہوتے ہیں. آپ نے پوری یہ بات کر رہا کل آپ کے پروگرام میں یہ پوری پریس کانفرنس چلی، اس میں آپ نے کوئی یہ سوال سنا کسی؟ اچھا نہیں، اس میں عرفان صاحب آپ دوسری طرف جاتے ہیں تو چلے آپ کی مرضی ہے، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ نہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں راؤ صاحب یہ 30-40 روپے چاول آپ ایسا کریں نا، آپ اگلی قیمت اگر بڑھ گئی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگلی پریس کانفرنس میں ہم آپ کو وٹنس بنا لیں گے. ہر طرح کے سوال ہر پریس کانفرنس میں ہوتے ہیں، ہر کسی سے ہوتے ہیں. یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، یہ روٹین کا کام ہے. اور ہر بندے راؤ صاحب ہونے بھی چاہیے. جب ذمہ داری ان کی ہے، جب یہ بیان دے سکتے ہیں تو پھر ان کو جواب بھی تو دینے ہیں نا. گورنمنٹ کا جو بنیادی فرض ہے، ہم ذرا اس پہ اگر بات کر لیں. اب دیکھیں فلڈز، اب ڈیزاسٹر آیا، بنیادی فرض ہے ڈیزاسٹر آیا اور ڈیزاسٹر کے بعد آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو اقدامات کیے ہیں ریلیف کے لیے، کیا وہ ناکافی ہیں یا وہ اقدامات جو ہیں وہ تو ریلیف کا کام ہو رہا ہے. ادھر عوام کو کیوں تکلیف میں رکھا ہوا ہے؟ جو سیلاب سے متاثر نہیں ہوئے ان کو آپ مہنگائی سے متاثر کرتے جا رہے ہیں، ان کی جان آپ اس طرح سے نکال رہے ہیں. یہ 43 لاکھ لوگ سیلاب سے جو متاثر ہوئے ہیں، ان کا افیکٹ جو ہے یہ 22 کروڑ کے اوپر آئے گا. وہی میں کہہ رہی ہوں نا، دیکھیں مرغی آپ کی چکن آپ خرید لیں، کوئی عام بندہ آپ کی فوڈ باسکٹ ہے پنجاب، اور
فوڈ باسکٹ جب ڈیفینیٹلی جب وہ ڈیمیج ہوئی ہے جو چیزیں آپ کے پاس ہیں ان کو قیمتیں بڑھا کر بیچنا بھی تو زیادتی ہے. اب جو ذخیرہ دوزی کر رہے ہیں 2 ہفتے پہلے کہ اگر آپ کی فوڈ باسکٹ تباہ ہوگی تو جو آپ کے پاس چیزیں پڑی ہوئی ہیں اس کو آپ مہنگے داموں بیچتے عرفان صاحب سی ایم صاحب اس میں بڑی ایکٹیو ہیں, اس میں تو نو کوئی ڈاؤٹ, دو اس رائے میں نہیں کوئی ہے. شک نہیں ہے. وہ بارہا جو بات ہے یہ ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ جو لوگ کام نہیں کر رہے ابھی تک ان کو سزا نہیں دی جا رہی. ہم بات صرف یہ کر رہے ہیں کہ میڈم کی طرف سے یہ فورس بنا دی. دیکھیں اور کیا کر سکتی ہیں, یہی ہے نا کہ فورس بنائیں گی, آپ نے قانون سازی کرنی ہے, آپ نے یہ چیزیں اسٹریم لائن کرنی ہے کہ یہ چیزیں بہتر ہوں. اگر یہ ادارے کام نہیں کر رہے تو اس کے بعد ان سے سوال جو ہے ان سے جو ان کو جواب دے کرنا بھی اس پروگرام کی وساطت سے ہم یہ بھی مشورہ دینے کی جسارت کاری لیتے ہیں کہ فورس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے لاز میں آپ کو جو گرام فروشی, ملاوٹ, ان چیزوں پہ آپ کو اس کو ایکچولی جرم عمر قید, آپ کو اس کو عمر قید کی طرف جانا پڑے گا اور اس کو سنگین جرم, ناقابل ضمانت جرم قرار دینا ہوگا. پھر اس کے بعد ہو کیا رہا ہے, گورنمنٹ نے ابھی ریسنٹ ویک میں اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ نے مختلف ہورڈنگز کی گئی گندم پر چھاپے مارے ہیں, اسی پیرا نے جس کی ہم بات بھی کر رہے ہیں, اور اس کے بعد مارکیٹ میں آٹا آنا شروع بھی ہوا. اچھا عرفان صاحب وہ کام ظاہر ہے ہر ڈپارٹمنٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے, لیکن جس ایفیشنسی کے ساتھ کرنا چاہیے, جس طرح گرام فروشر جو ہیں وہ جس طرح سے ایفیشنٹ ہیں, اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو یہ ادارے ہیں یہ ان کی اس طرح کی تیاری نہیں ہے, کیونکہ مسلسل شکایت آ رہی ہے جو مارکیٹ آ رہی ہے. اب میں آپ کو ایک اور چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 ہفتے قبل کے فگرز یہ ہیں کہ 2 لاکھ ایکڑ سے زائد آپ کی زرعی اجناس کی جو فصلیں تھی وہ یہ اس پانی میں بہہ گئی ہیں, جن میں 1,06,000 سے زائد ایکڑ. اب لیٹسٹ جب فگرز آئیں گے تو چاول کی گندم ہے, اس میں کوئی بھی آپ کی فصل جو ہے وہ محفوظ نہیں رہی. ایون کہ بہت سارے ایسے ایریاز سے جہاں پر چارہ بہت زیادہ جانوروں کا ہوتا تھا وہ بھی ہٹ ہوا ہے. اب اس ساری صورتحال میں اب آپ کو امتحان ہے گورننس کا, اب امتحان ہے ان اداروں کا جن کو بنایا گیا اس مقصد کے لیے. امتحان کا 1 مہینہ چلے گا, 2 مہینہ چلے گا, بات کر رہے تھے عوام کی جیبوں سے پیسے نکل جائیں گے اور ان کا امتحان چلتا رہے گا. اچھا اس میں ایک اور جو بڑا ایک سوالیہ نشان ہے اور اس کے لیے میرے خیال میں حکومت کو بڑی تیاری کرنے کی بھی ضرورت ہے. اس دفعہ کی تو تمام فصلیں جیسے چاول کی فصل تھی وہ تو تمام ایریا کے اندر وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ زیادہ تر ایریا کے اندر وہ خراب ہوگی, وہ تباہ ہوگی. اچھا اب نئی فصل آنے کے لیے آپ کو اپریل کے اندر آپ نے گندم کی کٹائی کرنی ہے, اس کے لیے آپ کو 6 ماہ چاہیے گندم کی تیاری کے لیے, یعنی کہ گندم کا بیج لگانا, اس کے بعد وہ جو ہے دوران آپ کو یہ چیزیں مہنگی ملیں گی. اچھا وہ تو مہنگی ملیں گی, لیکن یہ فصلیں تیار کرنے کے لیے یہ پانی نکلنا ضروری ہے. اگر یہ فصلوں زمینوں سے پانی نہ نکلا تو اس کے بعد یہ گندم لگ بھی نہیں سکے گی. بالکل ایسے یہ اگر گندم نہیں لگے گی تو آپ کی کٹائی کا جو سیزن ہے جو اپریل تھا یہ وہ آگے چلا جائے گا, یا آپ کو گندم لگے گی ہی آپ کی لیٹ. تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ آپ کے پورا یہ اگلا سال دوست جو ہے یہ آپ کو اس حوالے سے یہ امتحان نظر آئے. ہم اپریشیٹ ضرور کرتے ہیں, ادراک ضرور ہے حکومت کو بھی, حکومتی نمائندے جتنے ہیں اگر وہ یہ بیان دے رہے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ جانتے ہیں, ان کو ان چیزوں کا ادراک ہے کہ مسائل کہاں پر ہیں اور عوام کو کیا کیا مشکلات ہیں. اب تھوڑا سا ان لوگوں سے بھی رپورٹ طلب کریں, ان کی بھی مانیٹرنگ کریں جن کا یہ کام ہے, ان سے روزانہ رپورٹ لیں کہ آیا وہ کن کن علاقوں میں جا رہے ہیں, کیا کام کر رہے ہیں, جو کام ان کا ڈیزگنیٹڈ ہے وہ کر بھی رہے ہیں, نہیں کر رہے, عوام کو ریلیف تب ملے گا. ادروائز مہنگائی جو ہے اس وقت بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے, عوام کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہ گئی. جب آپ نے بجلی کے بل دینے ہیں, بچوں کی فیسیں دینی ہیں, یہ پھر آٹا, چاول, چینی, یہ تو وہ فینسی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ بچوں کو باہر لے جا کے کھانا, یہ بنیادی چیزیں ہیں, یہ کسی نے ناشتے میں بھی کھانی ہے, دوپہر کے کھانے میں بھی کھانی ہے, رات کے کھانے. غریب کے لیے یہی 3-4 چیزیں ہیں جن سے وہ زندگی گزار رہے ہیں. تو اس پر بھی ریکویسٹ ہے کہ نظر ثانی کیجیے. ہم بریک کے بعد جوائن کریں گے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. جی خبر ہے وال سٹی سے. وال سٹی اتھارٹی نے ٹینڈر جاری کر دیا ہے, 6 ارب سے تاریں انڈر گراؤنڈ ہوں گی. اب اگر میں غلط نہیں تو یہ بہت پرانا پروجیکٹ ہے, میں بہت
बचपन से अगर कहूँगी सुनती आ रही तो शायद ये गलत नहीं होगा, इरफान मलिक साहब, वो पता क्या लगता है, ऑब्वियसली जब हमने मास्टर्स किया, इंटर्नशिप की, तो वो लगता है कि तब हम छोटे थे, अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो बचपन से ही कहना है ना। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये प्रोजेक्ट इसी तरह चल रहे हैं, मैं तब से एक्चुअली सुन रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए, जब जो हमारे जनरल रिपोर्टर्स होते हैं ना, उनके पास जब कोई खबर नहीं ना होती कि कौन से एरिया में जाएं जहाँ पे जो है वो कोई इश्यूज हो, मसलों के साथ, ये बात नहीं, मैं ये उसकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल रिपोर्टर, ये खबर लाके वो एग्जांपल दे रहे हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि उनके पास जब कोई खबर नहीं ना होती कि यार किस इलाके में कोई इश्यूज हैं, कहाँ पे पानी खड़ा है, कहाँ पे सड़कें टूटी हैं, कहाँ पे तारें लटकी हैं, तो वो तारें लटकी के लिए सबसे पहले वो अंदरून शहर जाते हैं, वॉल सिटी जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये इश्यूज, वाकई आपकी बात ठीक है, बचपन से मेरा तो घर था, तो हम लोग तो खैर वाकई बचपन से देख रहे थे हम तो बचपन से ही देख रहे थे ये मामलात जो है। इसको ठीक करने के लिए हमेशा ये दावे किए गए कि करिए जाएंगे, लेकिन अब इस खबर के मुताबिक इसके लिए ये टेंडर दे दिया गया। ये देखिए, ये खबर, ये इसमें डेवलपमेंट है, आप समझिए कि ये करीब होगा 6 अरब रुपए का जो है ये टेंडरिंग हो गई, टेंडर होगा, अब कंपनीज आएंगी। आप ये सोचें कि अब राव साहब 40 साल तो ना, कि खुदा का खौफ करे, मैंने बचपन की बात की, अब 40 साल अल्लाह रहम करे, नहीं अभी वक्त है, मतलब इतना टाइम गुजर के अभी सिर्फ टेंडर हो रहा है। देखिए टेंडर नहीं, ये टेंडर तो आप समझे, टेंडर जो है ना, ये काम की गल नहीं हुई, टेंडर जो है ना, इसको आप समझें तो ये आप काम तकमील के मराहिल में दाखिल होता है, मतलब कि स्टार्टिंग आगाज के कह सकते ना करें ऐसे। देखिए, आगाज होगा तो तकमील होगी ना, आगाज होगा तो उसके एहतताम होगा ना। बात यह है कि इसका काम शुरू किया जाए और ये वक्त की अहम ज़रूरत थी। आप पूरी दुनिया के अंदर अपना वॉल सिटी जो है, इसको अंदरून शहर जो है, सर ये कह रहे हैं आप गली मोहल्लों में उबलते गटरों से जान छूटेगी, सफाई के बेहतरीन इंतजाम होंगे। आप देखिए कि इसको अंडरग्राउंड करने के लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए आपने डेफिनेटली ये जो अंदर जो छोटी छोटी गलियां हैं, इसके अंदर जो सीवरेज का सिस्टम है, जो पाइपलाइंस हैं, इन्हीं के अंदर आपने इन तारों को लेके जाना है। और इन तारों को, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर इस तरह होता है कि आपने जहाँ पे भी अंडरग्राउंड हो, तो वो सीवरेज के जो मेन होल होते हैं उनको यूटिलाइज़ किया जाता है, उनके अंदर ये तारें गुजारी जाती हैं, ताकि उनकी अगर मेंटेनेंस करनी हो तो वो भी आप कर सकें, क्योंकि अगर ज़मीन में इनको गाड़ दिया जाएगा तो वो मेंटेनेंस नहीं हो सकती, उससे ज़मीन के अंदर करंट आने के जो इश्यूज़ हैं वो भी होते हैं, क्योंकि बारिश का पानी जब आप खड़ा हो जाता है तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए ये मैं समझता हूँ बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, और इसके ऊपर अगर अब टेंडरिंग हो गई है, अब कंपनीज आएंगी, वो शुरू करेंगी काम, उसके बाद जो है मामला बेहतर होते हुए नजर आएंगे। तो ये अच्छा एक है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, क्योंकि इस वॉल सिटी के बारे में अब जो है, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो खुद इसको जो है वो लीड कर रहे हैं, इस तमाम लहर के नाम से एक ये प्रोजेक्ट है। और इसमें आपने जो सुना होगा, इसमें जो आपने सुना था कि बाहर सारी दुकानें ख़त्म की जा रही हैं, अच्छा अब उसका वो नया एक प्रोजेक्ट भी आ गया है कि वो दुकानें सारी जो हैं वो उनको लोगों को वहाँ से उठा के कहीं और नहीं भेजा जाएगा। यही जो दुकानें हैं ये सारी अंडरग्राउंड की जा रही है। वो प्रोजेक्ट आपके पास आइंदा चंद दिन में शायद आपके पास खबर की सूरत में ये आ जाए, ये सारा अंडरग्राउंड किया जाएगा। इसी तरह तारें और ये चीजें, दुकानें। सब ये जरा बता दें, जब टेंडर होते हैं तो कितना टाइम लगता है आपको एक्चुअल प्रोसेस जाते हुए? देखिए, अभी टेंडर होगा और उसके बाद फिर टेंडर्स की बिडिंग के बाद अगला प्रोसेस होगा वर्क ऑर्डर का, और वर्क ऑर्डर मिलने के बाद अगर मुझे मिला है, आपको मिला है, इरफान साहब को 3 कंपनीज ने दिया है, लोएस्ट बिडर्स को वर्क ऑर्डर मिलेगा, और वर्क ऑर्डर मिलने के बाद वहाँ पर तामीराती काम का आगाज़ होगा। पैसे मौजूद हैं, पैसे वॉल सिटी अथॉरिटी के पास सिर्फ ये 6 अरब ही नहीं है, वॉल सिटी अथॉरिटी के साथ मुख्तलिफ जो आलमी इदारे हैं जो कि तारीख़ को, हिस्ट्री को प्रिज़र्व करने के हवाले से, हिस्टोरिकल साइट्स को प्रिज़र्व करने के हवाले से काम करते हैं, इक़दाम करते हैं। जैसे ख़ास तौर पर फ़्रांस के कुछ इदारे हैं, यूनेस्को है, यूनेस्को की हेरिटेज साइट है, वहाँ से फंडिंग, वर्ल्ड बैंक इसमें अच्छी खासी फंडिंग करता है कि हिस्टोरिकल साइट्स को अलाइव रखा जाए उसको। और ये किसके मुफाद में है? ये पाकिस्तान के मुफाद में भी है, ये हमारे शहर के मुफाद में भी है कि हमारी हिस्टोरिकल साइट्स जो बची कुची हैं वो उनको प्रिजर्व कर लिया जाए। लेकिन अंदरून शहर को तो पूरी दुनिया के अंदर फेमस करते हैं और लोग इसको मानते भी हैं। वॉल सिटी अथॉरिटी ऑफ लाहौर, अब ये है वॉल सिटी अथॉरिटी ऑफ पंजाब। ऐसे ही अब
اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں پچھلی 2 دہائیوں سے اس کو بنے ہوئے تقریباً یہ 2007-8 میں بنی تھی اور تقریباً اگر کہہ لیں تو 15 سال سے زیادہ ہی اس کو ہو گئے. 15 سالوں میں اس وال سٹی اتھارٹی نے سب سے پہلا جو کام کرنے والا ہے یہ اس 6 بلین سے اس کے آڈٹ کی ضرورت ہے کہ آپ کو عالمی اداروں سے کوئی گرانٹ جو ہے وہ سافٹ لون کی مد میں آپ کو ملتی ہے, کوئی آپ کو ویسے پرزرو کرنے کے لیے ملتی ہے. 2 سے 3 کیٹیگریز یہ ہوتی ہیں عالمی اداروں کی جانب سے. پہلے ان سے اس کا حساب لیا جائے کہ انہوں نے جو بحالی کے لیے اقدامات کرنے تھے وہ کس حد تک کر سکے ہیں, اور اگر آپ نے پریکٹیکلی اس کو دیکھنا ہے تو آپ کو ماسوائے 1-2 مسجد وزیر خان اور اس سے آگے بس وہ 2-3-4 پوائنٹس کے علاوہ تھوڑا سا آگے جائیں تو اعظم کلاتھ مارکیٹ ہے, اور وہی وہاں پر جو وہاں پہ سب نظر آ جاتا ہے آپ کو, وہاں سے آپ نے جانا ہے. اس کے علاوہ شاہ عالم مارکیٹ ہے یا باقی جو گنجان آبادیاں ہیں, وہاں سے آپ گاڑی موٹر سائیکل تو دور کی بات, پیدل بھی گزرنا آپ کا محال ہوتا ہے. وہاں جو کنجیشن کی صورتحال ہے, وہاں سے انکروچمنٹ ختم کر نہیں سکے یہ. وہاں پر جو لٹکتی تاروں کے مسائل ہیں, اللہ کرے کہ یہ جو 6 ارب روپے اس کے لیے رکھے جا رہے ہیں وہ اس سے کچھ افاقہ ہو جائے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پورا شہر, اندرون شہر جو وارلڈ سٹی ہو سکے گا. میں یہ وارلڈ سٹی کی بات کر رہا ہوں, میں گوال منڈی کی بات نہیں کر رہا جو اس سے باہر ہے, میں دوسرے قلعہ گجر سنگھ کی بات نہیں کر رہا جو ہسٹوریکل ہر جگہ پہ آپ کو پتہ ہے سائٹس تو ہیں. اگر یہ وارلڈ سٹی کوئی کر جائیں, اس کی پوری جو ایک باؤنڈری تھی اور اس کو اگر یہ کر جائیں جو کہ انکروچڈ ہے, باہر دکانیں بنی ہوئی ہیں, ہر جگہ پہ دکانیں بنی ہوئی ہیں, اگر یہ اس کو کر جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی آپ کے شہر کی خدمت ہوگی. لیکن اس میں سب سے پہلے آپ کو وال سٹی اتھارٹی آف پنجاب کا سارا عملہ آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. یہ وہ عملہ ہے جس نے شہر کے حسن کو, اندرون شہر کے حسن کو برباد کرنے میں اپنا پورا کردار ادا کیا. سر ہم صرف یہ مقصد تو ان کا جو کام ہے وہ کروا لیں, اس عملے سے کرانا ہے. دیکھیں آپ نے صاحب جو آپ نے اتنی دیر میں کہا کہ وہ لوگ جو ہے ان کا پہلے 6 ارب روپے سے یہ آڈٹ کروا لیں, ان لوگوں کو چینج کروا لیں. دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر ان چیزوں پر رہے سب سے پہلے وال سٹی کا تو پھر آپ کام کروا سکتے ہیں. وال سٹی ڈیسیژن جو لیا ہے کہ ہم نے اس کام کو کرنا ہے تو وہ کروا بھی لیں گے, مجھے لگ رہا ہے کہ لوگوں سے کروا لیں گے. یہ ہو جائے گا. ہمیں نہیں پتا کون لوگ بیٹھے ہیں کیا کر رہے ہیں. مخالفت کہہ رہے ہیں کہ اس کو شروع ہونا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وال سٹی اتھارٹی آف پنجاب نے شہر کے اندرون شہر کے حسن کو برباد کرنے میں جو اس اتھارٹی نے کردار ادا کیا ہے وہ بڑا بھیانک ہے. کچھ بھی نہ آپ کریں, صرف ڈیٹا لے لیں آج سے 15 سال پہلے کا, جو پلازے, جو بیسمنٹس, جتنی کمرشلائزیشن شہر میں وال سٹی اتھارٹی آف لاہور کی ناک کے نیچے ہوئی ہے, اتنی پہلے شاید کبھی نہیں ہوئی. یہی وجہ ہے نہ کوئی ٹریفک کی پارکنگ ہے وہاں پر کسی پلازے کی, اور دکانوں کے ریٹ نہیں, 2 بائکس نہیں آمنے سامنے گزر سکتی تو سوال ہی نہیں. چلیں جی, مجھے بریک کا کافی دیر سے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. خبر کیا ہے جی؟ نجی سیکٹر سے خریداری اور صارفین کو فروخت پر لیسکو کا سسٹم استعمال ہوگا. چارجز طے کرنے کے لیے نیپرا میں درخواست دائر. وفاق پرائیویٹ سیکٹر سے بجلی خریدے گا, اس کے لیے تجاویز طلب کر لی گئی ہیں. راؤ صاحب, وفاق پہلے بھی تو ویسے آئی پی پیز پرائیویٹ سیکٹر ہی ہے جو بلینز آف روپیز کا جو عوام کے خون پسینے کی کمائی کا اربوں روپیہ چند فیملیز میں, یہ گوہر اجاز صاحب نے غالباً اس پہ بہت کام کیا تھا, اور اس وقت تھوڑی چند لوگوں کو شرم آئی تھی. انہوں نے جو ہے جن کے کانٹریکٹس ختم ہوئے انہوں نے آگے کانٹریکٹس ان کو نہیں دیے گئے, اور ابھی بھی ایسا ہی ہے. یہ 106 فرمز ہیں ٹوٹل, کچھ کنسورشیم بھی ہیں بیچ میں. تو آئی پی پیز کے نام پہ بنایا تو اس لیے گیا تھا کہ انڈسٹری لگے گی اور انڈسٹری کو بجلی کی تواتر سے جو فراہمی ہے اس کو جو ہے وہ جاری رکھا جائے گا, اور اس کے بعد پھر یہ, لیکن بجلی بنائی نہیں. بجلی نہ بنانے کے باوجود آئی پی پیز کو بلینز آف روپیز, یعنی اس کی حالت یہ ہے کہ اگر کسی نے 10 بلین اگر اس پر انویسٹ کیا تھا نا, تو میرا خیال ہے وہ 200 بلین اس سے کما چکے ہوئے ہیں.
لیکن پھر بھی ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ اور آپ کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ جو بجلی کی قیمتوں میں جو آپ کو بھاری بھرکم قیمتیں ادا کرنا پڑ رہی ہیں آج کے دور میں، وہ اس کی بنیادی وجہ یہ آئی پی پیز ہیں. اور اس کی بجائے اب تو انرجی دیکھیے بہت چیپ ہے. اب تو آپ کو ڈیم کے مقابلے میں بھی جو بجلی ہے، ڈیم میں جو آپ کو ڈیم بنا کر جو کاسٹ آپ کو پڑے گی، وہ اس سے بھی کہیں سستی آپ انرجی جنریٹ کر سکتے ہیں. سولر ایک ایسا اللہ تعالیٰ کا اس کو میں کرشمہ ہی کہوں گا کہ آپ کے پاس موجود ہے، اور اسی کی طرف آپ کو جانا پڑے گا، اور بجائے اس کے کہ یہ بھاری بھرکم فیول وہ کرشمہ بھی اب کرشمہ نہیں نہ رہا، اب نہیں. سولر صارفین اچھا اب نہیں، آپ لوگ سولر صارفین یوز کر رہے ہیں. دیکھیں اب تو سولر صارفین کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ اس میں آپ کو میں بتاؤں، میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کو شیئر کرتا ہوں، اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. آپ کے پاس جب اگر سولر لگا ہے تو آپ نے اگر 1000 جو ہے وہ یونٹ کنزیوم کیے اور 1000 آپ نے جو ہے بنا کر آپ نے دے دیے لیسکو کو، وہ تو آپ کے ساتھ کٹوتی کر لے گا. لیکن اس کے ساتھ کئی ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں کہ آپ اب جیسے موسم ایسا ہے جس کے اندر زیادہ اے سی کی ضرورت نہیں ہے، اس موسم کے اندر یونٹ آپ بنا تو رہے ہیں، جنریٹ کر رہے ہیں سولر صارفین، وہ یونٹ جو ہے وہ حکومت جو ہے یا لیسکو جو ہے وہ اپنے کھاتے میں ڈال نہیں رہی. ان کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ختم ہو گئے جی، آپ نے نہیں بھی یوز کیے تو پھر کیا ہوا. نیکسٹ ٹائم جب آپ کے پاس اب جیسے بارشیں تھیں، سولر کم یوز بنا رہا تھا بجلی، اور اس میں آپ نے بجلی جو استعمال کی اس کے بل آپ کو ڈالے جا رہے ہیں. تو یہ دونوں طرف سے جو ہے سولر صارفین کو جنہوں نے اتنی بھاری بھرکم انویسٹمنٹ کی، اگر آپ ایریل شاٹس اگر لاہور کا آپ دیکھیں تو آپ کو تقریباً ہر چوتھی پانچویں چھت کے اوپر سولر سسٹم جو ہے وہ آپ کو انسٹال نظر آتا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ کیونکہ اب حکومت کے پاس ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ حکومت اگر میں 1000 یونٹ جنریٹ کر رہا تھا اور 1000 یونٹ ان سے لے بھی رہا تھا تو وہ زیرو ہو گئے، لیکن ان سے جو میں نے لیے اس کی پیمنٹ تو کہیں نہ کہیں حکومت نے کرنی ہے نا، وہ تو کسی نہ کسی نے بنانے ہیں. اسی کے لیے اب یہ پرائیویٹ سیکٹر سے جو بجلی خریدی جا رہی ہے کہ ہم آئی پی پیز سے، کیونکہ ایک بہت بڑا جو ان کے پاس ٹیکسز کی مد میں اور جو کانٹریکٹ ہوئے ہیں اس کی مد میں ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں. اب اسی وجہ سے یہ پلان کیا جا رہا ہے کہ ہم وہ بجلی جو ہے جو ہم کنزیومر سے لے بھی رہے ہیں اور اس کے یونٹ جو ہیں اس کو جب واپس دیتے ہیں تو وہ اس کی کیونکہ زیرو بلنگ ہوتی ہے تو اس کو مینیج کرنے کے لیے ہم سستی بجلی خریدیں تاکہ وفاق سے ہمیں جو لوڈ پڑتا ہے وہ کم سے کم ہو. اس کے لیے اس طرف آیا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ایک اور ظلم جو لیسکو اور تمام لوگوں نے کرنا شروع کر دیا ہے، نیپرا رول کی خلاف ورزی. اگر آپ کا جو گھر کا گھریلو میٹر جو ہے اس کا 1 ماہ کا بل ادا آپ نہیں کر پائے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ جو بل کے ساتھ لگ کے آتا ہے کہ آپ کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ آپ کو جرمانے کے ساتھ ساتھ ڈسکنیکشن جو ہے وہ بھی فیس کرنا پڑتا ہے فوری طور پہ. رولز کے مطابق نیپرا رول کے مطابق آپ 1 ماہ کسی نے اگر اتار ہی نہیں سکتے، میٹر بجلی آپ ڈسکنیکٹ کر ہی نہیں سکتے اس کی 1 ماہ. اگر نیپرا رول 2 ماہ کے بعد 2 ماہ تک اگر آپ وہ بل نہیں پے کرتے کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی مشکل کی وجہ سے، تو آپ کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا لیکن ڈسکنیکشن نہیں ہوگی. یہاں پہ اب لیسکو صارفین، لیسکو جو کام ہے یا باقی ڈسکوز، یہ اپنے لاسز پورے کرنے کے لیے کہ ہمیں جو لاسز ہو رہے ہیں سولر صارفین کی بجلی بہت زیادہ ہے اس سے بچنے کے لیے اب یہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پہ جس کا میٹر یا بل جو ہے وہ اس کا 1 دن لیٹ ہوا تو اس کے دن اگلے دن آ کے اس کی تار جو ہے وہ کاٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. کیونکہ صرف اس وجہ سے کہ سولر صارفین جو ہے ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. حکومت نے یہی پالیسی پہلے شروع کی، اب اس کے خلاف ہی اور اس کے جو ہے وہ لوگوں کو ڈسکریج کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ جو فیصلہ ساز ہے نا ان کو بجلی مفت ہے، ان کو پیٹرول مفت ہے، ان کو گاڑیاں مفت ہیں. یہ حقیقت ہے. یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی. وہ بات بھی ٹھیک ہے لیکن کہ یہاں آپ کے ہاں یہ بھی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی جاتی. فوری طور پہ سلوشن نکالا جاتا ہے. جب بجلی آپ کے پاس نہیں تھی، جب بجلی یہی گورنمنٹ تھی مسلم لیگ نون کی، جب آپ کے پاس بجلی نہیں تھی تو فوری طور پہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کر لیے گئے، کانٹریکٹ کر لیے گئے. پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی، آپ کے پاس گیس کی شارٹیج آئی، آپ نے فوراً LNG کے ایسے معاہدے کر لیے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہوں گے. اور جو معاہدہ 17 سال کا ہوا تھا اس کو توڑ دیا. دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ لانگ ٹرم پلاننگ اگر
یہی حکومتیں کریں تو عوام کو اچھے طریقے سے ریلیف دیا جا سکے. لیکن اس وقت ہوتا ہے کہ اس وقت یہ مشکل ہے, اس سے نکلنا کیسے ہے, اس کے نکلنے کے لیے کوئی انلیگل یا لیگل یا کوئی ایسی چیز بھی کر دی جاتی ہے جو لانگ ٹرم میں جو ہے وہ عوام کے اوپر پریشر ڈالے. اس کا مسئلہ تو ہوا بھی نہیں. اچھا جی, ڈرینیج صاف پانی منصوبے ادھورے ہیں, 36 ارب خرچ نہیں ہوئے, پیسے تھے خرچ نہیں ہوئے, منصوبے آپ کے ادھورے پڑے ہیں, عوام کے لیے یہ چیزیں وبال جان بن گیا. راؤ صاحب دیکھیے, یہ سٹیز پروگرام ہے جو کہ محکمہ بلدیات اس کو کرتا ہے, اور اس میں بہت زیادہ جو گرانٹس ہیں وہ ورلڈ بینک سے ملتی ہیں. اور میں صرف مثال کے لیے آپ کو سنجیدگی کا عالم آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لاہور شہر میں 2 ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ لاہور شہر کی ضرورت بھی تھے. 2017 میں ان کی لینڈ ایکوزیشن کے حوالے سے ان کے تمام ایشوز کو ریزولو کر لیا گیا تھا, ان کے لیے پیسے رکھ لیے گئے تھے. 2017 سے آج سے 8 سال قبل یہ سارا, اور ایک تھا سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ اور ایک تھا ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ. سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگنا تھا سائفن میں, اور دوسرا جو پلانٹ تھا ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ یہ بابو صابو میں لگایا جانا تھا. جتنا پانی آپ نے ریور راوی سے سائفن سے لینا تھا پینے کا استعمال کے لیے, اتنا پانی ہی واپس آپ نے صاف کر کے جو ڈرینیج سسٹم کا پانی آپ کا وہ آپ نے ریور میں واپس دینا تھا. اور سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ آج بھی اس کے اوپر یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ ہونا ہے نہیں ہونا, اس کے لیے فنڈز رکھیں نہ رکھیں. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں. اور دنیا نے آپ اندازہ لگائیں کہ سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ سے آپ کے 500 ٹیوبلز بند ہونے تھے. 500 ٹیوبلز, یعنی الیکٹریسٹی کا خرچہ بچنا تھا. زیر زمین آپ کا جو ٹیبل تھا اس نے واٹر ٹیبل اس کی سطح نیچے نہیں جانی تھی مزید, کم از کم جن ایریا سے وہ نکلتا. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز میں بس پچھلے کے کام میں کیڑے نکالنے ہیں اور خود کچھ کرنا بھی نہیں. یہ ہماری ایک جو ایک سیاسی, اس کو سیاسی انا کہیں گے ہم, اور ڈسکریڈٹ کرنے میں جتنا زور لگایا جاتا ہے اتنا. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور فیکٹر بھی ہے کہ دیکھیں یہ سارے پروجیکٹ جو محکمہ بلدیات کو پیسے اس کے فراہم کیے گئے تھے, بلدیات نے اس کے بعد جو ہے وہ جتنے بھی پروجیکٹ آپ نے کیے اس میں آپ صورتحال دیکھ لیں کہ شہر میں کیا صورتحال ہے. آپ کو سیوریج کا پانی جو ہے وہ جگہ جگہ کے اوپر نظر آتا ہے. آپ کو پانی صاف جو ہے وہ آپ کو لاہور شہر جیسا, جس کو ہم کہتے ہیں کہ شاید باقی شہروں کی نسبت, باقی علاقوں کی نسبت جنت ہے, اس میں یہ حال ہے کہ آپ کا جو 80% پانی جو ہے جو گھروں میں ٹیپ واٹر ہے وہ آپ پینے کے قابل نہیں ہے. بالکل نہیں, ٹیپ واٹر پینے کے قابل نہیں ہے. 99% بھی کہنا تو یہ بالکل غلط نہیں ہے. اچھا, میں وہ 20% اس وجہ سے بیچ میں چھوڑ دیے کہ وہ اس میں سے کئی ایسے ایریاز بھی ہیں جیسے جی او آر ہے, بڑے بڑے افسران کے گھر ہیں, یا ایک پورا ایسا سیگمنٹ جو ہماری اشرافیہ ہے, ہماری ایلیٹ ہے, وہاں پہ جتنے بھی ٹیوبل لگے ہوئے ہیں نا, اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیں کہ اس ٹیوبل کا مہینے میں 2 دفعہ پانی ٹیسٹ ہوتا ہے لیبارٹری سے کہ یہ پانی پینے کے قابل ہے یا نہیں. اگر وہ قابل نہیں ہوگا تو اس کو ٹریٹمنٹ اس کا کیا جائے گا, اس کو بہتر کیا جائے گا, اس کا گہرائی جو ہے اس کو مزید نیچے کیا جائے گا, اور وہاں پہ پانی صاف پہنچے گا. وہ خواہ وہ پانی استعمال نہیں کرتے لیکن پانی وہاں پہ صاف پہنچے گا. وہ پانی جو مہنگی بوتلیں ہیں وہ استعمال کریں گے. تو یہ محکمہ بلدیات کے ساتھ ساتھ بلدیاتی نظام جو ہے اس کو بھی اگر وہ ہے ہی نہیں, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے تو یہ معاملہ. اچھا جی, ہم بریک کے بعد آتے ہیں تو گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اچھا, کچھ چیزوں کو نا مجھے لگتا ہے کہ کوئی بددعا آتی ہے کہ انہوں نے کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوئی, تو خیابان فردوسی جو ہے نا ان میں سے ایک ہے. اب ڈیزائن میں فالٹ ہے. آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا, سڑکوں کو کون سی بددعا لگی؟ نہیں, سڑکوں کو انما الاعمال بالنیات. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں عرفان صاحب, مشکل ہے. انما الاعمال بالنیات, یہ اعمال کا دار و مدار ہے, عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت جب یہ ہوگی کہ جتنا پرولونگ ہوگا کام اتنا مال ڈبے میں آئے گا, یہ ہے بنیادی وجہ. اب آپ اندازہ لگائیں, نمبر 1 تو اس پہ بات کریں. اب ماڈل ٹاؤن جو سوسائٹی ہے یہ 1943-42 کی ڈیزائن ہوئی ہے. اس میں ماڈرن دور میں بھی چند ایسے ایریاز ہیں جہاں پر سیوریج کی ایشوز آتے ہیں, اور وہ ایریاز وہی ہیں جہاں سے اس کو ایل ڈی اے کا لنک ملتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو اس کے اندر دیکھیں گے واٹر پونڈنگ آپ کو نظر آ جائے گی, چونکہ اس کو ہو بھی تقریباً 80 سال کی. اب ایسی صورتحال میں آپ اندازہ لگائیں
کہ اتنی پرانی، اب اسی طرح سے مال روڈ ہے، یہ پرانی جو سڑکیں ہیں ان کے سیوریج تو 100 سال چلے، جو سوسائٹی ایل ڈی اے نے بنائی اس کے 25 سال بھی سیوریج نہیں چلتا. کیا کوئی ان کو پوچھے گا سیوریج ڈالنے والے کو کہ آپ نے جو اتنی، اب یہ جوہر ٹاؤن ایک قسم کی کل کی بات ہے، یہ زیادہ سے زیادہ 20 سے 25 سال اس کا ڈیوریشن ہے، یا یہ مڈ 90s میں ڈیزائن ہوئی یا اس سے پہلے تھوڑا ڈیزائن ہوئی. تو اتنے عرصے میں پہلے تو یہ پوچھنا ہوگا جتنے واقعات ہوئے ہیں شاید ہی کوئی ایسی سڑک ہو ایل ڈی اے کی جہاں پر گاڑی نہ گری ہو اس میں. اس روڈ پہ تو بالکل کوئی نہ جائے، اس کے پاس سے بھی نہ گزرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات. اب چونکہ اس قدر صورتحال بھیانک ہے کہ ایل ڈی اے کی ساکھ کا آپ اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ چیف منسٹر پنجاب نے ہر محکمے کے ساتھ میٹنگ کی ہے، لیکن ایل ڈی اے کے ساتھ جو شہر کی ترقی کا ذمہ دار ادارہ ہے اس کے ساتھ چیف منسٹر پنجاب یا چیف منسٹر آفس جو ہے وہ اس کو لفٹ کرانے کو تیار نہیں. کیوں؟ آپ کے سامنے یہ صورتحال، یہ آپ نے دیکھی نہیں، یہ جو لائن بنی صاحبہ گئی تھی وہاں، جو لائن بنی، ابھی تک ایک دورہ ان کا ہوا ہے وہاں، ایک دورہ ہوا اور کتنے عرصے کے بعد ہوا. ہاں، اور اس کے مقابلے میں پریویس چیف منسٹرز کو دیکھیں تو لاہور میں میگا پروجیکٹس ہمیشہ ایل ڈی اے نے کیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایل ڈی اے کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اورنج لائن، میٹرو بس اور اس طرح کے پروجیکٹس انہوں نے کر کے دکھائے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ خام خواہ پروجیکٹس کو طوالت دینا، خام خواہ میں اب کیا ایشو ہے؟ ادھر مسئلہ کیا ہے؟ مجھے صرف ایک منٹ ہے عرفان صاحب کا بھی کتنے عرصے سے ہم یہ ایشو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر سیوریج کا مسئلہ کیا بان فردوسی کا، اور آپ کو اندازہ ہے کہ وہاں پر کتنا وہ ایک قسم کا وہ نیا شہر بن چکا ہوا ہے اور گنجان آبادی بن چکی ہوئی ہے. اب وہ ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں رہی، اور گاڑیوں کی قطاریں جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں آپ کو اندازہ ہو کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. اور پتہ چلتا ہے کہ جہاں سے بھی کام شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہیں 20 دن بعد پھر بھی وہیں پہ یہ پریورٹی نہیں ہے. صرف یہ آ گیا ہے کہ جہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں ان کا وزٹ ہو رہا ہے، جہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا روٹین بیسس کے اوپر وزٹ رہتا ہے، وہاں پہ ساری چیزیں آپ کو بہترین نظر آتی ہیں. آپ صرف مال روڈ کی اگر ہم بات کریں، مال روڈ کے اوپر آپ کو تمام ٹریفک وارڈن ایکٹیو نظر آئیں گے، وہاں پہ آپ کو سیف سٹی کے کیمرے ایکٹیو نظر آئیں گے، وہاں پہ آپ کو صفائی کا نظام بہترین نظر آئے گا، وہاں پہ آپ کو پی ایچ اے کا انتظام بہترین نظر آئے گا. ڈرائیو اینڈ والی سائڈ پہ تو اب کر دیا گیا ہے سی ٹی او لاہور نے کہ وہاں پہ ہیوی ٹریفک دن کے اوقات میں جا ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ ان کا وزٹ ہونا ہے اور اس وجہ سے وہاں پہ ساری چیزیں ایکوریٹ کی جائے. باقی شہر کی تمام یہ حالت ہے. 10 سیکنڈ ہے میرے پاس. ان جگہوں کے اوپر اب آپ دیکھیں کہ یہ اگر اس ایریا کے اندر آتا ہو تو یہاں پہ بھی ساری چیزیں بہتر ہوں گی، یہاں پہ بھی معیاری کام ہوگا، یہاں پہ بھی بہترین انفراسٹرکچر ہوگا. کوشچن مارک ہے کہ بارہا آپ ادھر ہی کام کر رہے ہیں، اب آپ کے پاس پیسے بھی نہیں، آپ کو گیپ بھی نہیں ہے. پھر سوال ہے کہ کیوں آپ کیا اس منصوبے کے لیے کوئی بہتر نہیں ہے کہ کوئی مانیٹرنگ پراپر کی جائے اور دیکھا جائے کہ جی کس طرح کام ہو رہا ہے، کیونکہ اس سے بڑے نقصانات ہوئے بھی ہیں، ہو بھی سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی. ہیڈ لائنز کے بعد آئیں گے.